पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वशरौहु बिसमनिन बख़्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फ़ीही मिनज़ ज़ाहिदीन। और उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद गिने हुए दिरहमों में उसे बेच दिया और वो उससे रग़बत न रखने वालों में से थे। यानी काफ़िले के लोगों को कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि ये कौन है और इसका क्या मकाम है। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह से हमें चंद पैसे मिले और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यानी अपने से जुदा कर दें। एक तरफ हम देखते हैं कि भाई सौदा करने वाले हैं और ख़रीदने वाले काफ़िले वाले हैं। भाइयों को भी इस बात से रग़बत नहीं थी कि हमारा भाई कितने में बिकता है। फिर जिस वक्त काफ़िला उन्हें ख़रीद कर ले गया तो काफ़िले वालों को भी कोई रग़बत नहीं थी कि ये कितने में बिकते हैं। उन्होंने मिस्र में जाके फिर थोड़े से दिरहमों में बेच डाला। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लेन देन से बेचने वाले बेजार ही रहे। ये भी अल्लाह की तकदीर थी, वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर पहुंच ना पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम कनान से यूं मिस्र पहुंचा दिए गए। ये अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर थी जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क बदर हो गए। बज़ाहिर तो एक गम और तकलीफ़ का मौका है, लेकिन असलन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ी तदबीर थी मिस्र के इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए। यूँ रुकू नंबर 12 इख्तिताम को पहुँचता है। इस रुकू में हम देखते हैं एक तरफ भाइयों की साजिश है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साजिश के नतीजे में बाप को यकीन दहानी करवाई गई और बाप पर इल्ज़ाम भी आयद किए गए और बिल आखिर कत्ल हुआ या जिलावतनी। तय तो ये पाया था कत्ल या जिलावतनी, लेकिन जब एक ने कहा कत्ल से जिलावतनी बेहतर है तो भाई को कुएं में डालने के बाद इंतज़ार करते रहे। बिल आखिर भाई को बेच डाला और यूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम उस सरज़मीन से, जिस सरज़मीन में उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जहाँ बाप की शफ़क़त थी, जिस सरज़मीन में उन्होंने अपने वालिद से अच्छे अखलाक सीखे थे, जिस सरज़मीन में उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, वो बेगुनाही से उस सरज़मीन से निकाल दिए गए और अल्लाह पाक ने उनके लिए मिस्र के
بچپن وہ دور ہوتا ہے جس دور میں ماں باپ کی شفقت کی ضرورت شدید ہوتی ہے۔ ماں باپ ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں۔ نقصان سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو خیرخواہی سے نصیحت بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نفع پہنچانے کے لیے ہر دم ماں باپ تیار رہتے ہیں۔ ماں باپ کی چھاؤں تلے پلنے بڑھنے والی اولاد کس طرح سے ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر پروان چڑھنے والے کینے میں اسے دیکھا ہے کہ کینے کی آگ کیسے بھائی بھائی کے درمیان نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اس موڑ پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کینے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج کوشش کریں، اور کینے سے بچنے کے لیے اس بری سوچ پر جو پہلی بار ذہن میں آتی ہے بلاک لگانا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے۔ یعنی 10ویں ذوالحجہ اور بلد امین یہ مقدس ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اتنی زیادہ محترم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جس شخص کے بارے میں جو چاہیں سوچ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس سوچ کی جواب دہی بھی اللہ رب العزت کو کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، اس کا نقصان بھی ہم ہی اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی کو آگ لگتی ہے، بغض کی آگ، دشمنی کی آگ۔ اور اس آگ سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ ریلی یہ پہلی آگ انسان کے دل میں لگتی ہے، اور پھر برے اعمال ایک کے بعد ایک سامنے آتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہونے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو کنٹرول کریں، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، مثبت طرز فکر اپنائیں، کیونکہ منفی طرز فکر انسان کی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ آیت نمبر 21 ہے جو رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام پہلی بار بکے تو قافلے کے ہاتھ لگے، دوسری بار بکے تو مصر کے جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، مصر کے خزانوں کا منسٹر۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اس کی پیشانی کو دیکھو، اس سے نور جھلکتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے، یہ بڑا بابرکت ثابت ہوگا، اس لیے اس کی عزت کرو۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے اکرام کرنے کے لیے کہا، یعنی اسے اچھے طریقے سے رکھو، اس کو اچھے طریقے سے ٹھہراؤ، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں یا خدمتگار، اور پھر ہم اس سے نفع اٹھائیں۔ یہ وہ خیال تھا جو اللہ رب العزت کی جانب سے تھا۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے قدم مصر کی سرزمین میں جمائے گئے۔ تو یہ اللہ کی غیر محسوس
تدبیر تھی۔ عزیز مصر کے دل میں جگہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مصر کے اقتدار کا راستہ آسان کر دیا، لیکن کچھ اور مقاصد بھی تھے۔ ایک یہ تھا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، یعنی صحیح فیصلے کرنے کی تعلیم دیں، واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تعلیم دیں، خوابوں کی تعبیر کا علم دیں، اور زندگی کے معاملات کو سکھانے کی تعلیم دیں۔ کیا ہمارے یہاں ایسی کوئی تعلیم دی جاتی ہے جس سے لوگ زندگی کے معاملات سیکھتے ہوں، جس کی وجہ سے لوگ واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرنا سیکھتے ہوں؟ ریلی اتنی بڑی ڈگریوں سے انسان کو یہ سوچ نہیں سکھائی جاتی، پازیٹیو انرجی لینا نہیں سکھایا جاتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، یہی اصل بات ہے، لیکن انسان کے دل کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی سارے معاملات پر کنٹرول حاصل ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا، یعنی جب ان کی عقل مکمل ہوئی، نشو و نما تکمیل تک پہنچی، تو اللہ پاک نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ تکمیل یعنی عقل کی تکمیل کی مدت سے مراد دراصل وہ 40 سال ہیں جس کے بعد نارملی انبیاء کو نبوت ملتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور بڑا علم عطا کیا، یعنی قوت فیصلہ عطا کی۔ تو نبوت سے پہلے دانش مندی تو تھی، نبوت کے بعد بھی اللہ پاک نے انہیں فہم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ جانتے ہیں احسان کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کو، جس کا دل خالص ہوتا ہے اللہ کے لیے، جو اس دنیا میں اللہ کی خوشی کے لیے جیتا ہے، خلوص کے ساتھ سارے کام انجام دیتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قوت فیصلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احسان یعنی حسن عمل کی جزا دنیا میں بھی ملا کرتی ہے؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کی جزا دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ یعنی اخلاص سے عبادت کرنے اور مخلوق کو نفع پہنچانے والوں کو نفع مند علم عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا جو علم ہے نا، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ جو دلوں کے اندر بات آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو سیکھنے کے حوالے سے، کہ میرے پاس وقت نہیں، میرے حالات اجازت نہیں دیتے، اور میں مصروف بہت ہوں، اور میرے لیے ممکن نہیں، تو یہ فیصلہ دراصل انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے محروم رکھنے کے لیے۔ کیونکہ انسان کو علم نافع تو اخلاص کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب تک کوئی خالص نہیں ہوتا اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ علم نصیب نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، اخلاص کے لیے بھی اور نفع مند علم کے لیے بھی۔ تو حسن عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی کے فہم کو بڑھاتے ہیں۔ تو یا اللہ حسن عمل بھی نصیب فرما دے اور ہمیں اس علم کا فہم بھی نصیب فرما دے۔ آیت نمبر 23 ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا،
اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش ہے۔ کبھی بھائیوں کی نفرت ہے، ان کی دشمنی ہے، کبھی کنویں میں ڈالا جانا، کبھی بک جانا، ایک بار بکے، دوسری بار بکے، اور اب آرام کی زندگی ہے لیکن دعوت گناہ ہے۔ آزمائش بہت بڑی ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا مالک ہو، اس کی زندگی پر پوری طرح اختیار رکھتا ہو تو اس کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کوئی پاک رہنا چاہے، کوئی اپنی حیا کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جیسے اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا اللہ از انف فار می، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو اس مقام پر بھی یقین تھا کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میری رہنمائی کرنے والا ہے، وہ مجھے کافی ہو جائے گا۔ ایک عجیب معاملہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن پر وہ عورت لٹو ہے، اور عزیز مصر کے گھر میں وہ رہتے ہیں، اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں عورت نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور ایک مکروہ کھیل شروع کر دیا، بدکاری کی دعوت دی کہ آؤ اور یہ برا کام کرو۔ یہ آزمائش بھائیوں کی آزمائش سے زیادہ بڑی تھی، اس لیے کہ وہاں وہ آزاد تھے، یہاں پردیسی غلام ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، پھر عورت دھمکیاں بھی دے رہی تھی کہ اگر میری خواہش پوری نہ کی تو قید خانے میں بھجوا دوں گی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سب کے باوجود صبر کیا، کنٹرول کر کے رکھا، اور تمام تر مخالف حالات کے باوجود، تمام تر مجبوری اور بے اختیاری کے باوجود برا کام کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہاں ایک وجہ کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے، اور اگلی وجہ ہمیں اگلی آیت میں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ برہان دکھائی تھی، علم، فہم اور ایمان۔ ہاں، ایمان کسی کے اندر علم کی وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے سے وہ بچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں برائی سے کیسے بچیں؟ سارا ماحول خراب ہے، ماحول دعوت گناہ دیتا ہے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کا دیا ہوا علم، ایمان، خشیت، یہی وہ برہان تھی جس نے انہیں گناہ سے دور رکھا، یہی وہ دلیل ہے۔ ہاں، علم دلیل ہے، روشنی ہے۔ اس علم کے لیے اللہ سے دعا کر لیں۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کروائی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دو اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ یا اللہ ہم سب کو علم میں بڑھا دیجئے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، وہی اللہ ہے نا، یہاں بھی وہی کافی ہوگا۔ اللہ کی پناہ، یعنی اس مکروہ فعل سے اللہ کی پناہ لے لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مکروہ فعل کو انجام دینے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعوت ٹھکراتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارا شوہر تو میرا سردار ہے، اس نے مجھے اچھا مقام دیا، میں اس کی جانب سے جو میرے ساتھ نیکی کی گئی اس کا یہ بدلہ دوں تو یہ بڑا ظلم ہے، اور یقیناً ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ پیغام ٹی وی